अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। आला अदलिया में मजीद दरार हमें सामने नजर आ रही है। चीफ जस्टिस साहब ने कल एक सवालनामा जारी किया है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। इसके बाद आईपीपी मुआहदे मुल्क की मईशत के ऊपर एक बोझ है, इनको रीनिगोशिएट करने की जरूरत है। इस हवाले से कुछ नई जो मालूमात सामने आई हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। मैं आखिर में लबनान साइबर हमलों की जद में है और उसके बाद दुनिया भर में जो टेक्निकल डिवाइसेस लोग इस्तेमाल करते हैं, जो पेजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खौफजदा हैं। मैं पढ़ रही थी कि कतर ने तो फ्लाइट्स में बैन भी कर दिया है कि कोई पेजर या जो वॉकी टॉकी लेकर नहीं आ सकता। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जरा इसका जायजा लेंगे। आगाज करते हैं। जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब कर ली है। कल रात ये वजाहत जो है एक रिटन फॉर्मेट के अंदर तलब की गई। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर 8 जजों के वजाहती ऑर्डर के हवाले से रजिस्ट्रार को खत लिखकर जवाब तलब। चीफ जस्टिस ने अपने खत में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 9 सवालात किए हैं। पहला सवाल, इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की। दूसरा सवाल, तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन की दरखास्तें प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई। तीसरा सवाल, मुतफर्रिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुई। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतल्लिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। किस कमरा अदालत या चेंबर में दरखास्तों को सुना गया। दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों नहीं किया गया। ओरिजिनल फाइल और ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार में जमा हुए बगैर ऑर्डर कैसे वेबसाइट पर अपलोड हो गया। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट्स पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने दिया था। ये वजाती फैसला था क्या जिसके हवाले से हमें बात करें। ये जो आईनी तरमीम को पास करने से एक दिन पहले ये फैसला सामने आया था। मखसूस नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की वजाती दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी ऑर्डर जारी किया था और 8 जजेस के बेंच का जो वजाती फैसला था वो 4 सफात पर मुश्तमिल था। वजाती फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरखास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश और ताखीरी हरबा है। इलेक्शन कमीशन की वजाती दरखास्त अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है और उसकी वजाहत की दरखास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन के तौर पर तय माना था और तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड जमात है। सो ये सारा जो है उस फैसले के हवाले से उसके सीधे सीधे निकात में आपको पढ़ के सुनाए। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पे बात करेंगे, लेकिन साथ साथ जो आईनी तरमीम गवर्नमेंट लाना चाहती है उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और जाहिर सी बात है जो जलसा हुआ तहरीक इंसाफ का कल, उसके बारे में भी हुकूमत के बड़े स्ट्रांग ओपिनियंस हैं, इससे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हमारे साथ हैं। मेरा ख्याल है कानूनी सवाल चूंकि चीफ जस्टिस के इस खत के हवाले से शुएब साहब आपसे आगाज करते हैं। ये जो कल 9 सवाल पूछे हैं चीफ जस्टिस साहब ने, इस तरह तो लग रहा है कि जैसे कोई और सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। इन सवालों की आपको इस वक्त इन सवालों के जवाबात क्या पब्लिक स्फेयर में मौजूद हैं, कैसे हैं? क्या सबको मालूम है ये वाली बात, या वाकई इसकी वजाहत तलब ये सवालात हैं और ये टेक्निकल सवालात हैं ज्यादातर। इसका तो ये लग रहा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजरल मामलात बाला ही बाला या जैसे कि जेरी ही जेरी कहीं से चल रहे हैं। देखिए, पिटीशन कब फाइल हुई है ये पूछने की क्या जरूरत है। आप रिकॉर्ड मंगवाएं, आपको पता चल जाएगा। ये उससे सवाल जवाब लेने की जरूरत क्या है। दूसरी बात ये कहना कि जी कौन से कमरे में या कौन से चैम्बर में ये पिटीशन फाइल हुई है, उसकी जरूरत ही नहीं है। 8 सीनियर मोस्ट जजेस ने, जो फुल कोर्ट के 8 जजेस थे जिनका फैसला था, उन्होंने उस पर साइन किए हैं और उस पर अमल दरामद किया है या उसकी एक्सप्लेनेशन दी है। ये भी कोई सवाल नहीं बनता। नेक्स्ट सवाल ये कहना कि नहीं जनाब उस पर नोटिस हुए नहीं हुए, ये बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच में के फैसले में लिखा हुआ है कि अगर किसी को कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमारे पास आएगी, हमने चैम्बर में देख के हमने ऑर्डर पास कर देना, एक्सप्लेनेशन दे देनी है। उसके अंदर न कोई कॉज लिस्ट की जरूरत है, न उसको फिक्स करने की जरूरत है, न उसमें नोटिस की जरूरत है। एक एक्सप्लेनेशन मांगेगी, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा वो पहले फैसले में वो बात मौजूद है। इससे तो काजी फाईसा साहब का ये बातें ऑलरेडी रिकॉर्ड में मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। तो क्या 8 रुकनी बेंच को बतौर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट के फैसलों को वो उन्होंने खुद 2 रुकनी बेंच ने एक फैसला दिया, 2 रुकनी बेंच ने दूसरा फैसला दिया, 1 रुकनी बेंच ने तीसरा फैसला दिया और 8 रुकनी बेंच ने वो एक इज्तिमाई फैसला दिया जिसके नतीजे में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। और इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती पे मबनी एक एक्सप्लेनेशन भेज दी जिसका जवाब दे दिया कोर्ट ने, 8 रुकनी बेंच ने, और उसमें लिखा हुआ है। तो उसके बाद ये बातें पूछना और उसके लिए उसको
میرا خیال ہے تقسیم پیدا کرنا یا اختلافات کی بنیاد بنانا، سوائے اس بات کے کہ سپریم کورٹ کے اوپر لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہو، میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی لیکن شعیب صاحب ایک ٹیکنیکلی بات کی ہے، مجھے کلیئرٹی دے دیجئے، کیا چیف جسٹس صاحب کا لیٹر لکھ کے پھر اس کو چیف جسٹس صاحب کا سر یہ سوال ٹھیک ہے جو درست ہے کہ پی ٹی آئی نے وضاحت کے لیے کوئی درخواست نہیں دی تھی، آپ لوگوں نے وضاحت کے لیے درخواست دی ہے؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے وضاحت کے لیے اپلیکیشن نہیں دی تھی، جو اب دی ہے یعنی کل جمع کرائی ہے، جو اس وقت تھی وہ ہم نے نہیں دی تھی، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دی تھی جس کا جواب دیا گیا. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. اچھا پھر لیٹر لکھ کے پھر اس کو پریس میں یا پبلش کرنا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے ایک جو ٹریڈیشنز ہیں یہ اس کے ہی خلاف ہے. نہیں شعیب صاحب میرا خیال ہے اب چیف جسٹس رجسٹرار سے رائٹنگ میں ایک لیٹر لکھتا ہے بجائے اس بات کے کہ اس سے وہ بلا کے پوچھ لیتا. صحیح، سپریم کورٹ کی جو ہے نا اب شعیب صاحب مسئلہ یہ کہ اب نئی روایت یہی ہے، یہ گزشتہ 4-5 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو لیٹرز ہیں، جو کورسپونڈنس ہے، وہ پہلے میڈیا میں لیک ہو جاتی ہے، وہ بعد میں جو بھی اس شخص ہے متاثرہ یا جو جس کے لیے وہ جس کو ایڈریس کیا جاتا ہے اس تک پہنچتی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت لگتا یہ ہے کہ اب جو وضاحت کے اوپر چیف جسٹس صاحب کا بھی رجسٹرار کو خط آ گیا، لگتا ہے کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ تو لٹک گیا ہے، نہ آپ کو مل رہی ہیں، ان کو تو خیر مل ہی نہیں رہی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیف جسٹس صاحب دیکھیں. شعیب صاحب میں پہلے ذرا بلال صاحب سے پوچھ لوں، پھر اس سوال بھی آپ کے پاس آؤں گی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالیہ صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے نا جی، اس ان یوزول سی کلیریفیکیشن اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کے یہ سوالات اٹھانا، وہ بھی انٹرنلی ایک چیز پوچھ رہے ہیں، اور جتنا میری انڈرسٹینڈنگ ان معاملات کے سوالات جائز ہیں، باقی تو ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اور کیا کوئی پروسیجرل وائلیشن ہوئی ہے کہ نہیں. مگر ریزرو سیٹس کے کیس کے اندر دا ایشوز آر بگر دین دس پرٹیکولر میٹر، چونکہ ایک فیصلہ شارٹ آرڈر آیا اور اس کے اندر ایک ایسے فریق کو جس نے کورٹ روم میں کہا کہ ہم یہ سیٹیں نہیں مانگ رہے، ان کو دے دی گئیں. اس کے علاوہ اور بھی اس کے اوپر ایشوز ہیں اس ججمنٹ کے اندر، اور ایک آپ نے دیکھا مائنورٹی ججمنٹ، اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مائنورٹی ججمنٹ ہے. دو ججز کی ایک ڈیٹیل مائنورٹی ججمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے سنگین سوالات بھی اٹھائے تھے اباؤٹ دا کانسٹیٹیوشنلٹی آف دس آرڈر، اباؤٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی اس میں فریق ہی نہیں تھا، اباؤٹ دا فیکٹ کہ آپ نے ایس آئی سی کو سنے بغیر ان کو ہٹا دیا، کہ کافی سارے سیریس سوالات. مائنورٹی ججمنٹ ہے، مگر ہے مائنورٹی میجورٹی کو تو آپ نظر انداز کر رہے ہیں نا. اف یو الاؤ می جی، دیکھیے میں بالکل ایک میجورٹی آرڈر ہے اور اس کے برعکس ایک مائنورٹی ججمنٹ آئی ہے جس میں کوسچنز اٹھائے گئے، مگر آج تک اس شارٹ آرڈر کی ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آیا. دیکھیے آج تک یہ ایک بڑا سیریس سوال ہے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے علاوہ حکومت کی علاوہ ریویو پٹیشنز بھی اس معاملے میں پینڈنگ ہیں، اور ابھی تک ڈیٹیلڈ آرڈر بھی نہیں آیا. تو میری تو یہ گزارش ہوگی کہ جو کوسچنز مائنورٹی ججمنٹ میں اٹھائے گئے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ڈیٹیلڈ آرڈر جلد بھی آئے گا. ان سنگین سوالات کو جو کوسچنز آف لا، کوسچنز آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو طریقے سے ایڈریس بھی کرے گا. جو ریویو پٹیشنز دائر ہوئی نہیں اس کو صحیح طریقے سے سنے گا، تاکہ یہ جو بہت اہم پارلیمانی اور کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جائے، سنوائی ہو سکے. تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ ابھی تک یہ معاملہ کیوں اتنا ڈیلے کیا جا رہا ہے. ان ایکسپلینیشنز کے بجائے یا ان کلیریفیکیشن سے بہتر ہوتا کہ وہ جو پورا بینچ تھا شارٹ آرڈر والا یا اس کے اندر جو میجورٹی ججمنٹ والے ججز ہیں اس ڈیٹیل آرڈر کو جلدی ایشو کرنے. بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن مین وائل آپ نے سوچا کہ ہم تھوڑا سا ٹیمپریچر اور بڑھا دیتے ہیں، ہم کیوں نہ نوٹیفائی کر دیں قومی اسمبلی کے اندر پارٹی پوزیشن چینج کر دیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، مطلب کنفرنٹیشن کی ٹھان لی ہے نا. نہیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا جائے. دیکھیے وہ ایک پارٹی پوزیشن جو چینج ہوئی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو خط لکھ کر میرے خیال سے اب شاید جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کے جو خبر جی میں بیکاز آئی واز ایٹ دا سیکریٹریٹ سو آئی نو دس فار اے فیکٹ کہ ایک انٹرنل نیشنل اسمبلی کا جو ڈیلی پوزیشن آف سیٹس ہوتی ہے وہ ایک انٹرنل ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، وہ انہوں نے ایشو کیا. تو ادھر تو دیکھیے ابھی تک اسٹیٹس کو مینٹینڈ ہے پرائر ٹو دا ریزرو سیٹس کا جو کیس تھا. اس کے بعد سے آپ نے ابھی بھی دیکھا کہ ایس آئی سی اور دیگر چیزیں ابھی تک تو وہاں پہ وہی چل رہا ہے جب تک الیکشن کمیشن سے نوٹیفائی ہو کے یہاں پہ نہیں آتا تو نیکسٹ اسٹیپ ہے. میجورٹی ججمنٹ آ گئی، وزارتی ججمنٹ آ گئی، چلے شارٹ آرڈر کی ڈیٹیل نہیں آئی، یہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ میں پوچھوں گی شعیب شاہین صاحب سے، لیکن اس میں کلیئرلی کہہ دیے یہ تحریک انصاف کی نشست ہے جس کو آپ نہیں مانتے. بات ہے نا کہ جب ریویو پٹیشنز بھی پینڈنگ ہو، دیکھیے اب ہوگا کیا اگر ڈیٹیل آرڈر بھی نہ آیا اور ریویو پٹیشنز بھی نہ سنی ہو اور اس کے اندر سنگین سوالات ہیں، مطلب کہ لٹرلی
ایک پی ٹی آئی ایک فریق ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 51 اور 106 سے برعکس ہے وہ, اور وہی بات ہے جو مائنورٹی ججز نے کی. The detailed order has to address this, how it is constitutional. پی ٹی آئی نے کورٹ میں کہا کہ ہم یہ سیٹیں نہیں مانگ رہے, اور ان کو دے دی گئی, جو ایک فریق بھی نہیں تھا, جو پارٹی بھی نہیں تھی, جو ایک پارٹی جس نے الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, وہ ایک علیحدہ آپ کہیں کہ انٹرا پارٹی اینڈ آل دیٹ, یا تو وہ کیس بفور دا کورٹ ہوتا. مگر بات یہ کہ اگر یہ چیزیں ریویو پٹیشنز کو سن کے ڈیٹیلڈ آرڈر ایشو کرنے کے بعد ایڈریس نہیں ہوتی ہیں, اور آج ایک نوٹیفیکیشن کے تحت اوس ٹیکنگ ہو جاتی ہے, پھر کل اگر ان ریویو پٹیشنز کا فیصلہ کچھ اور آئے تو wouldn't that create more legal complications? So I think it is better in the interest of parliament and democracy and the court itself کہ یہ ریویو پٹیشن ڈیٹیلڈ آرڈر جلد آئے. میرے نزدیک تو خیر اس کے اندر ایک درستگی ہے جو ہونے والی ہے, بٹ یہ میری رائے ہے. بٹ the fact of the matter is کہ this matter should come to the court, the detailed order should come out, the review petition should be heard, and then the matter should be settled in the court. شعیب صاحب, یہ جو ڈیٹیلڈ آرڈر آنا ہے جس کی بات یہ بلال صاحب بھی کر رہے ہیں, اور بہت سارے اور بھی لیگل فرٹرنیٹی سے لوگ انتظار کر رہے ہیں اس ڈیٹیلڈ آرڈر کا, دیکھیں کہ اس کے اندر وجوہات کیا ہیں, جو سوالات اگر مائنورٹی ججمنٹ کے اندر اٹھائے گئے ہیں ان کو ایڈریس کیسے کیا گیا ہے, اف اگر اس میں کیا گیا ہے. تو یہ تشویش آپ لوگوں کو بھی ہے کہ یہ ڈیٹیلڈ آرڈر آ جاتا, وضاحت آ جاتی ہے, لیکن ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آتا. دیکھیں ڈیٹیل ریزنز آنی ہیں, اب وہ ریزنز آ جائیں, ہمیں بھی اس کا انتظار ہے, اچھی بات ہے, اس کا ہمیں انٹر پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی فائدہ ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں مائنورٹی ویو ہوتا ہے, ڈسینٹنگ نوٹ ہوتا ہے, جو میجورٹی ہوتا ہے اس کی ریزن جب آ جاتی ہیں ان کی ریزنز کے جواب دیا جاتا ہے کہ جی یا تو میں اتنی ریزن سے اتفاق کرتا ہوں, اتنی ریزن سے میں اختلاف کرتا ہوں. یہ ایک انوکھا کام ہوا کہ دو معزز جج صاحبان نے مائنورٹی ویو اپنی پہلے ریزن دے دی, اور وہ اختلاف کیا ان سے جو میجورٹی نے ابھی وہ فیصلہ یا ڈیٹیل ریزنز لکھی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بھی ایک ناول قسم کا. اور لیکن شعیب صاحب وہ ریزنز آ کیوں نہیں رہی ہیں؟ شاید اس کی نوبت نہ آتی, اگر وہ ڈیٹیلڈ آرڈر آ جاتا تو پھر شاید وہ یہ سامنے نہ آتا. دیکھیں اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ کو 9 مہینے کے اندر ڈیٹیل ججمنٹ دینی چاہیے, تو لہٰذا 9 مہینے نہیں ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جولائی میں جو ہی یہ فیصلہ ہوتا ہے 15 جولائی سے, اس کے بعد 12 جولائی کا فیصلہ ہے, 15 جولائی سے چھٹیاں تھیں, اور چھٹیوں کے بعد یہ کورس پہلی دن کھلی ہیں 10 تاریخ کو, 10 سپٹمبر کو, یعنی تو ابھی تو 10 سپٹمبر کے بعد ابھی ہارڈلی 10 دن ہوئے ہیں. تو جو ہر جج معزز جج صاحبان نے اپنی ریزنز دینی ہے, اپنا آرڈر لکھنا ہے, وہ جلدی بھی دے سکتے ہیں, دیر سے بھی دے سکتے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں ہے. حکومت کی اس دعوے میں وزن نہیں ہو جاتا کہ بھائی جب تک ڈیٹیلڈ آرڈر نہیں آتا, ریویو پٹیشنز پہ فیصلہ نہیں ہوتا, ہم ایبسٹین کریں گے اس آرڈر کو امپلیمنٹ کرنے سے. نہیں, حق بجانے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے سنیں, سپریم کورٹ کے فیصلے, سپریم کورٹ رولز 1980 اس کا رول 20 ہے, بڑا واضح کرتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ریزن آپ ریویو کی بنیاد پر یا کسی پینڈنسی آف کیس کی بنیاد پر آپ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں روک سکتے. یہ پابند ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے, اور یہ تو پارٹی نہیں ہے نا, اس نے تو امپلیمنٹ نہیں کرنا, امپلیمنٹ کرنا ہے الیکشن کمیشن نے یا اسپیکر نے اب جو اس کو رانگ مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف خط لکھا ہے, دیٹ از اے کنٹمپٹ آف کورٹ. اور جو ای سی پی ہے وہ کلیئر کنٹمپٹ آف کورٹ کر رہی ہے. سپریم کورٹ کے واضح احکامات اور فیصلوں کے باوجود وہ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو لہٰذا یہ ریویو, اچھا ریویو کو تو چھوڑیں, ہمارے 1.5 سال سے کیسز جو ہم نے جمع کرا رکھے ہیں, ایک سنگل پیشی اس میں نہیں لگی آج تک, اور ریویو ویسے بھی 99.9% وہ ڈسمس ہوتے ہیں. سپریم کورٹ کا آپ ریکارڈ اٹھا لیں, وہ تو ہوتا ہے کہ کوئی غلطی جو کہ فلوٹنگ آن دی سرفیس آف دی ریکارڈ ہو. ٹھیک ہے, یا تو 11 معزز جج صاحبان نے پی ٹی آئی کو بطور پولیٹیکل پارٹی تسلیم کیا, انکلوڈنگ چیف جسٹس قاضی فائزہ. انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو الیکشن کمیشن نے مس انٹرپریٹ کیا ہے, اور اس کے بعد جا کر کے جس انداز سے انہوں نے یہ فیصلے دیے ہیں دیٹ از رانگ. یہ جمال مندوخیل نے بھی کہا, اس 8 رکنی بینچ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, یہ بات ٹھیک وہ ہے, چیف جسٹس قاضی فائزہ نے بھی کہا, وہ یحییٰ آفریدی نے بھی کہا. ٹھیک ہے, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کریں گے, سپریم کورٹ کے آرڈر کے ڈیٹیلڈ آرڈر آنے کے بعد کیا کریں گے؟ چیلنج کریں گے, ریویو میں جائیں گے, ریویو پٹیشن لگ جائے گی. ریویو پٹیشن تو آلریڈی لگی. ایگزیکٹلی, تو اس کی کتنی مطلب ریویو پٹیشن کا کیا اسی بینچ کے سامنے لگے گی؟ دیکھیے جیسے کہ شعیب صاحب نے کہا نا جی, امپلیمنٹیشن تو اس کی الیکشن کمیشن نے کرنی ہے, مگر دیکھیے بات یہ نہایت سنگین. دیکھیے ایک ہوتی ہے مائنورٹی ججمنٹ روٹین کی,
یہاں پہ مائنورٹی ججمنٹ کے انہوں نے لٹرلی یہ الفاظ لکھے میں ماضی میں ایسی بہت مائنورٹی ججمنٹس آئی ہیں 63 ایک ہی اس میں بھی مائنورٹی ججمنٹس میں اسی طریقے کے نوٹس آتے تھے, میجورٹی ججمنٹ کے ایسے نوٹس آتے تھے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, تب بھی بڑی سنگین بات ہے. نہیں میں آپ کو بطور خود دیکھیے وداؤٹ ری رائٹنگ انہوں نے لٹرلی لکھا ہے کہ یو ول ہیو ٹو ری رائٹ دیز آرٹیکلز آف دا کانسٹیٹیوشن ان آرڈر فار دس ججمنٹ ٹو ہولڈ فیلڈ. ٹھیک ہے جی. دوسری بات اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ججمنٹ کے اندر کہ جی دیکھیے پارٹی تو وہ رہتی تھی, اگر سمبل الاٹمنٹ نہیں بھی بنتی تھی انٹرا پارٹی الیکشنز میں تو وہ اسٹل اے پارٹی. مائی انڈرسٹینڈنگ اس کے اس کے بعد پی ٹی آئی نے ایک اور سمبل کے لیے اپلائی نہیں کیا. تو اگر پی ٹی آئی نے سمبل کے لیے اپلائی ہی نہیں کیا الیکشن سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے کیا سمبل دینا تھا ان کو؟ دیکھیے اس لیے الیکشن کمیشن کی پھرتیوں کو تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے نا کہ ادھر فیصلہ آیا اس سے پہلے آلو ٹینڈے سب کچھ آپ نے میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے نا. پارلیمان کا معاملہ بڑا سیریس ہے, اسی لیے میری تو یہ میری صرف اتنی گزارش ہے کہ the سپریم کورٹ اف اٹ ریئلی وانٹس ٹو انشور کہ اس کو صحیح طریقے سے مناسب طریقے سے سیٹل کیا جائے, اٹ شوڈ انٹرٹین دوز ریویو پٹیشنز اینڈ ڈسپوز آف دیم. ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, لیکن مناسب طریقے سے ڈسمس تو وہ ہوگا اگر فیصلہ آپ کے حق میں ہے نا, بیکاز ریویو کے اندر بہت کم پروبیبلٹی ہے کہ اس فیصلے کو ریورس کیا جائے. دیکھیے آپ مجھے بتائیے ماجد صاحبہ میجورٹی ججمنٹ کس لحاظ سے آپ لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم نے امپلیمنٹ نہیں وہ تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے جی. دیکھیے الیکشن کمیشن کا ایک موقف ہے, ان کولیبوریشن ود نہیں الیکشن کمیشن از آلسو اے کانسٹیٹیوشنل باڈی اینڈ اٹ از آئی ایم شیور وہ لیگل ایڈوائز بھی لے کے کر کے وہ چیزیں اپنا موقف دے رہے ہیں. انفارچونیٹلی وہ انڈیپینڈنس نظر نہیں آ رہی نا. بٹ دیکھیے the سپریم کورٹ وڈ آلسو بی بیٹر آف کہ اس معاملے کو آپ پٹیشن کو ہیئر کریں. آپ نے ایک ایسا فیصلہ دے دیا, لٹرلی پی ٹی آئی سے پوچھا گیا کہ کیا پی ٹی آئی کیا آپ یہ سیٹیں مانگ رہے ہیں, انہوں نے کہا نہیں جی. ایک جماعت ایک فریق ہی نہیں ہے کیس میں, ایک نے پٹیشن ہی نہیں دائر کی گئی, اس کا کوئی کسی لحاظ سے جواز نہیں اس کو دے دیا گیا ہے. ایک سنگین سوال ہے, ایک سنگین ایشو ہے جس کے اوپر ایک ٹوٹلی ان ایکسپیکٹڈ ججمنٹ آئی ہے. اب اس کی ریویو پٹیشن آئین کے مطابق اگر وہاں پہ فائل ہوئی بھی ہے اور آپ نے ڈیٹیلڈ آرڈر بھی ابھی ایشو کرنا ہے, یہ چیزیں کر لیں گے تو بہتر طریقے سے آگے امپلیمنٹ ہوگا. قانونی طور پہ کوئی چیلنج تو کر نہیں سکتے. ججمنٹ سے وجوہات بتانی ہے نا انہوں نے. نہیں وجوہات ججمنٹ تبدیل تو نہیں ہو سکتی. دیکھیے ہو سکتی ہے ریویو پٹیشن میں. دیکھیے ریویو پٹیشن نہیں دیکھیے, مگر اف دیر آر سیریس کانسٹیٹیوشنل کوسچنز آئی ڈو ایکسپیکٹ کہ اس ہیئرنگ کے اندر ڈیٹیلڈ آرڈر کے اندر نہیں, اٹس ناٹ اباؤٹ فائٹ, اٹ از اباؤٹ دا فیکٹ دیٹ دا میجورٹی آرڈر دیٹ ہیز بین اناؤنسڈ once those review petitions are heard. Now I do expect that bench to address the questions that have been raised in the minority judgment. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتفاق کرے minority judgment سے, مگر جہاں پہ سیریس یہ سوالات سپریم کورٹ کے جسٹس سے یہ آ جائیں کہ آئین کے ان آرٹیکلس کو ری رائٹ کیے بغیر یہ فیصلہ غیر قانونی ہے, اس سوال کو ایڈریس تو کرنا کم از کم بنتا ہے نا جی, کہ وہ بینچ اس کو ایڈریس کرے. تو دیکھیے otherwise naturally we all believe in the dichotomy of powers and that is how the state functions, but at the same time the Supreme Court does have a responsibility here کہ اس کو وہ بہتر طریقے سے ایڈریس کریں, بجائے اس کے کہ شارٹ آرڈر کے اوپر اتنی اسٹرانگ ورڈڈ کلیریفیکیشن مزید ایشو کریں. زیادہ توجہ ڈیٹیلڈ آرڈر کی طرف اور ریویو پٹیشنز کی طرف. میں ایگری کرتی ہوں آپ سے. جی شعیب صاحب آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے تھے, پھر میں نے آئینی ترمیم کے اوپر گفتگو کرنی ہے اس کے بعد. جی دیکھیں اس کا میں ایک بات صرف کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری انٹرا پارٹی الیکشن جس کے ذریعے بلے کا نشان چھینا گیا تھا, یہ جنوری سے پینڈنگ ہے ہماری ریویو پٹیشن. آج 9 مہینے ہو گئے جو اصل بنیاد ہے خرابی کی, آج تک ہماری ریویو پٹیشن تو نہیں لگی, اور الیکشن کمیشن نے تو اسی دن امپلیمنٹ کر دیا. رات کو ابھی فیصلہ نہیں آیا تھا, اس سے پہلے دن میں ہی امپلیمنٹ کر دیا, ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو کنڈکٹ ہے وہ تو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے, اور جو کچھ وہ کر رہا ہے ان کے ساتھ مل کے, اور جس انداز سے فارم 47 بنائے اور جو کچھ آج تک کیا جا رہا ہے, اور پچھلے سال بھی جس طرح الیکشن نہیں کرائے, ان کا تو ایک کنڈکٹ پچھلے 1 سال 1.5 سال سے جس طرح کی لیول پلینگ فیلڈ کی کہانی ہے, یا جو کچھ ہمارے ساتھ اس نے 3 دفعہ کے الیکشن کو بھی کہتا ہے کہ نہیں جی ہم آپ کے نہیں مانتے, باقی لوگوں کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھی ہونے والے الیکشن ان کے لیے تسلیم شدہ ہیں. اور ANP کا الیکشن انہوں نے کہا جی 6 مہینے کے لیے بات کرا لینا, یہ لیں جی 20,000 جرمانہ لگا دیں. تو مولانا کی پارٹی کا الیکشن بھی میرا خیال ہے تینوں انٹر پارٹی الیکشن, مولانا کی پارٹی کے میرے خیال ہے الیکشن پروسیس جو ہے وہ اسکروٹنی میں آنے کے امکانات ہیں, جو حالات لگ رہے ہیں اس وقت, شاید ان کی پارٹی کا بھی الیکشن جو ہے وہ اس کا جائزہ لیا جائے. تو پھر شعیب صاحب اس کا جو ریزسٹ کرے گا ٹو دی لوگوں کو, وہ الیکشن کمیشن نے تو ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے, انہوں نے تو اس کے مطابق چلنا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. حکومت نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ تو آ نہیں رہی ہے, تو ہم کیوں نہ کچھ قانونی ترمیم لے کر آ جائیں. ترمیم آپ سے بھی ہوئی نہیں ہے, اور اس کا جو ابھی تک مسودہ کسی نے دیکھا نہیں ہے. آپ نے چونکہ ظاہر سی بات ہے اس دن تو آپ سب لوگ ووٹ کرنے کے لیے گئے تھے,
آپ کی پارٹی, تو آپ سب نے پڑھ لیا تھا, دیکھ لیا تھا, آپ نے پرسنلی دیکھا ہے وہ مسودہ؟ میں نے تو نہیں جی دیکھا. دیکھے کس نے دیکھا ہے؟ فلور آف دا ہاؤس میں تو ڈار صاحب تک نہیں دیکھا, تو پھر دیکھا کہ تین خوش نصیبوں نے. آئی تھنک دیر واز اے کمیٹی جو خورشید شاہ صاحب چیئر کرتے ہیں, وہاں پہ بھی اس کے اوپر تفصیلی سر نائب وزیر اعظم نے نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھیے یہ ایسی بات نہیں ہے. ڈرافٹ جو ہے الائڈ پارٹی سے بھی شیئر ہوا تھا, جے یو آئی کے پاس بھی تھا, اور اس میں یقیناً آئی تھنک اسحاق ڈار صاحب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ملے, اعظم تارڑ صاحب, محسن نقوی صاحب. ملاقاتیں ہوئی, مسودہ کسی نے نہیں, مسودہ بالکل جی. بلاول صاحب کے پاس ایک کچا مسودہ ہے, ایک پکا مسودہ ہے, مطلب یہ بھی پاکستان میں ایک نئی ٹرم I don't know the detail because I don't have the document, but the fact is کہ ایک کمیٹی بھی ہے پارلیمنٹری جس کے اندر پی ٹی آئی بھی شامل ہے, وہاں پہ بھی یہ معاملہ ڈسکس ہوا, اینڈ آئی ایم سرٹن کہ آئندہ دنوں میں وہاں پہ مزید اس کے اوپر گفتگو بھی ہوگی. تو دیکھیے ایک آئینی ترمیم تھی اور ابھی بھی ہے, اس کے اندر دیگر چیزیں ہیں جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی حصہ تھی, دیگر اور چیزیں. یقیناً اس کے اوپر آئی تھنک ڈفرنٹ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ گفتگو ہوگی. جب ایک براڈ کنسنسس ہوگا تبھی آئینی ترمیم پاس ہوگی. مگر دیکھیے اپنی پوچھ تو لینا جماعت سے کہ بھائی ہم دکھا تو دینا مسودہ, وہ تو لگتا ہے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرے, ایسی خوفناک کوئی چیزیں ہیں. دیکھیے پہلے ایک ورکنگ سطح پہ ٹیمز کام کرتی ہیں, اس کے بعد وہ گورنمنٹ نے اگر پیش کرنا ہوتا ہے تو وہ کیبنٹ سے پاس ہو کے پھر پارلیمنٹ آتا ہے. لیکن آپ اگر 72 گھنٹے کے لیے تمام پارلیمنٹیرینز کو اسلام آباد میں بلا لیں کہ اس پہ ووٹنگ ہونی ہے, آخری دن تک 2 بجے تک آپ اس پہ ووٹنگ کے لیے کنسلٹیشن کرتے رہیں, تو پھر there was an understanding کہ maybe that level of agreement had been reached amongst the parties which would constitute 2/3, which would represent 2/3 of the seats in the National Assembly and the Senate. اس وقت توقع تھی کہ شاید مولانا صاحب سمیت ایک اتفاق ہوگا, مگر اس میں مولانا صاحب کے کچھ سوالات ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس پہ گفتگو شامل رہے گی. اور آئی تھنک اس کے اندر کوئی جلد بازی کی ایسا ضرورت بھی نہیں ہے آئینی ترامیم کے اندر. تو آئی ایم شیور جب اتنا کنسنسس ہو جائے گا کہ آپ کی 2/3 نیشنل اسمبلی میں علیحدہ اور سینٹ میں علیحدہ ریچ ہو جائیں, تبھی آئینی ترمیم ہوتی ہے. ایک کنسنسس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ایفرٹس جاری رہیں گی. صحیح. شعیب شاہین صاحب, یہ حکومت جو کل آرڈیننس لے کر آئی ہے جس پہ وہ ماسٹر آف روسٹر جو ہے, اس میں ایسا لگتا ہے کہ واقعی دوبارہ جو ہے اس میں ایسی تبدیلی لائی گئی ہے کہ چیف جسٹس کی جو شخصیت ہے وہ زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. حالانکہ پہلے لانے سے پہلے ان کی توجہ یہ تھی کہ ہم نے ڈائلوٹ کرنا ہے پاور کو, لیکن اس کے پیچھے گورنمنٹ ایک انٹرسٹنگ اور بات کرتی ہے اور جس پہ وزن ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ پھر بینچ کی اویلیبلٹی, فار ایگزامپل جو 3 سینئر ترین جج ہیں ان میں سے اگر ایک جج نہ موجود ہوں, یعنی تیسرے نمبر والے, تو ان کو چیف جسٹس روٹیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تعطل آتا ہے کیسز لگنے میں, کچھ اندرونی سیاست بھی ہوتی ہے, ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں, ان اویلیبلٹی ہو جاتی ہے. تو تاکہ ڈیڈ لاک نہ آئے اس لیے اس کو روٹیٹ کیا گیا ہے, کیونکہ ماضی میں کچھ ہم نے دیکھا ہے کہ اس وجہ سے بینچز نہیں بن پا رہے. اس لاجک میں کتنا وزن ہے؟ دیکھیں, ڈس آنیسٹی کے سوا بدنیتی اور بےایمانی کے علاوہ اور میلافائڈی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, یہ بڑا پورا سال, پچھلا سال, یہ سال کریڈٹ لیتے رہے کہ جناب جو چیف جسٹس اس کو کنگ شپ نہیں ہونی چاہیے, اور وہ جو سینئر موسٹ 2 ججز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے بھئی, آپ نے کر دیا, اس کو سپریم کورٹ نے اسٹیمپڈ کر دیا کہ جی بالکل یہ قانون درست ہے, لیکن اس کے جو ریٹروسپیکٹو اپلیکیبلٹی دی ہے وہ غلط ہے, وہ انہوں نے ختم کر دیا. اب اس فل کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ 1 مہینہ پہلے قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے وہ جو آئینی ترمیم کے ذریعے مقاصد حاصل نہیں کر پائے تھے, اس کے ذریعے اس کو منیب اختر صاحب کو, یعنی سیکنڈ سینئر موسٹ جج کو ہٹا کر کے چیف جسٹس اپنی مرضی کا جج اس میں اپوائنٹ کر لے گا. اور ان کو دیکھیں کہ ادھر سے آرڈیننس پاس ہوتا ہے, 5 منٹ کے اندر پریزیڈنٹ سے سائن ہوتے ہیں, اور اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر قاضی صاحب نوٹیفائی کر دیتے ہیں امین الدین صاحب کو, اور اسی آدھے گھنٹے کے اندر اجلاس بھی بلا لیتے ہیں کہ جی آئیں جی کمیٹی کا ہم نے میٹنگ رکھ لی ہے. اس سے یہ پھرتیاں شو کرتی ہیں, اس میں بدنیت ہے. اور اس میں قاضی صاحب کا افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جو بھی قانون آرڈیننس بنایا یہ غلط ہے, گو کہ وہ خود کہتے رہے کہ آرڈیننس اگر لانا ہے تو پارلیمنٹ کو پھر بند کر دیں. اور انہوں نے ناپسندیدگی صرف نہیں بلکہ رائٹنگ میں بھی کہا ہے کہ جی یہ غلط ہے. اب اس کے بعد وہ اس کو نہ صرف عمل درآمد کرتے ہیں بلکہ اپنی مرضی کا جج بناتے ہیں. اچھا وہ کہہ بھی دیتے کہ ٹھیک ہے جی میری نظر میں وہی سینئر موسٹ 2 ججز ہیں. بات یہ ہے کہ اس میں وہ مقاصد حاصل کرنا مطلب ہے قاضی صاحب کے ذریعے جو وہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی مرضی کا بینچ بنائیں. لیکن قاضی صاحب تو ابھی کچھ 1 مہینے کے مہمان ہیں نا بطور چیف جسٹس. یہ پروسیس تو ایسے ہی رہے گا, پھر ایک نئے چیف جسٹس آئیں گے تو پھر ان کو بھی یہ سہولت حاصل جب آئیں گے تو وہ آرڈیننس واپس ہو جائے گا. اچھا, اس لیے ایکٹ نہیں بنایا نا, 3 دن پہلے تو اجلاس ہو رہا تھا تو ایکٹ نہیں بنایا.
وہ تو آرڈیننس ہے, آرڈیننس کو جو ہی یہ ٹائم قاضی صاحب ختم ہوگا انہوں نے آرڈیننس کو تبدیل کر دینا ہے. کون کمال آئیڈیاز دیتا ہے آپ لوگوں سے؟ بات مجھے یہ ہے کہ گورنمنٹ سے جب پوچھنے ربر دے ذرا. اسٹیمپ پارلیمنٹ ہوگی, ہاں یہ گورنمنٹ سے مجھے پوچھنے دے جب ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ ہوگی, یہی سوچتے رہتے ہیں آپ لوگ. ایک تو پہلے ماریہ صاحبہ میں مختصراً کل سارے رستے رکاوٹیں جی ٹی روڈ موٹر وے لاہور رنگ روڈ کھلے ہونے کے باوجود پی ٹی آئی کو ایک ناکام ترین جلسے کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. ان کو مینار پاکستان میں کرنے دیتے نہیں وہ پھر ہو جاتا. چلیں یہ بھی اچھا بہانہ ہے, چلیں یہ بھی اچھا بہانہ ہے, یہ بھی اچھا بہانہ ہے. سڑکیں سب کچھ کھلا ہوا تھا, ڈیرا غازی کل بھی ہو گئے, رج کے ایکسپوز ہوئے ہیں, رج کے ایکسپوز ہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی تھی اب ڈالیں کس پہ, عوام نہیں نکلی ڈالیں کس پہ, اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ علی امین گنڈا پور صاحب کانفرنسز آپ کر رہے ہیں, پریشانی آپ لوگوں کو ہمیں لگی کوئی پریشانی نہیں ہے. 12 بجے ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اب اگر ان کو سکون پڑ گیا ہے تو علی امین گنڈا پور صاحب سے کہیں کہ خیبر پختونخوا کی گورننس کے مسائل پہ کام کریں اور یہ آ کے کوئی اپنا آئینی کردار ادا کریں, انتشار پھیلانے کے بجائے. کل شوق پورا ہو گیا. نہیں رستے تو آپ نے 40 کلومیٹر دور وینیو دیا, پھر آپ نے کہا آپ کو ایک کنٹینر نظر آیا, آپ کو ایک رکاوٹ نظر آئی, موٹر وے بند کر دی آپ لوگوں نے, نہیں موٹر وے بھی کھلی ہوئی تھی, لائٹیں بند کر دی آپ نے. چلیں دکھ ہوگا, لوگوں کو دکھ ہو سکتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ کل ایک ناکام ترین جلسہ, وہ پتہ نہیں جی عوام کا جمع غفیر ہوگا, کوئی 5 بندوں کا ٹولہ, کوئی 10 بندوں کا ٹولہ. لاہور تھا نا, لاہور میں بلدیاتی انتخاب کرا لے اگر ان کے پیچھے. چلیں اگر بات اب اس پہ آگے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات پہ بحث شروع کر دینی ہے پی ٹی آئی کے جلسے کی فیلئر سے ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے, تو بہت اچھی بات ہے, بالکل ریفلیکشن کی بات ہے. تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا علی امین گنڈا پور صاحب, بجائے اس کے کہ آ کے جگہ جگہ شیشے توڑیں اور سستے سلطان رائی بنے. وہ ایک منصب جس کے اوپر ان کو غلط شخص نے غلط طریقے سے ڈال ہی دیا ہے, اب وہ میری ان سے بھی گزارش ہے کہ مقابلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت سے عوام کو سروسز دینے میں ضرور کریں. باقی وہ صاحب اب بھڑکے مارنا بند کریں اور کل ان کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوگی. دیکھیے دوسرا ماریہ صاحبہ جو آپ نے سوال کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا, اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ جب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آیا تھا جس میں ہم نے انسٹیٹیوشنلائزیشن آف سپریم کورٹ, ڈیموکریٹائزیشن آف بینچ فارمیشن کی بات کی تھی, تو پی ٹی آئی نے درخواست دی تھی کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. کس طرح آپ فرد واحد سے طاقت لے کے پھیلا رہے ہیں, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. آج ان کو اس کے اوپر گلا ہے تو پہلے تو کہہ دیں یا تب غلط تھا یا آج غلط ہے, کہہ دیں کہ ہونی فرد واحد کے پاس چاہیے, اب مان لیں, اب کہہ دیں کہ اس ٹائم پہ غلط فیصلہ ہوا تھا. دوسری بات آپ نے بالکل صحیح کی, آج بھی 3 ججز کے پاس ہی یہ اختیار ہے, سپریم چیف جسٹس کے پاس, نیکسٹ سینئر موسٹ جج, اینڈ تیسرے جج کا آپ نے کہا بالکل معمولی سی ایک فلیکسیبلٹی آ گئی جس میں ان اویلیبلٹی آف جج ایڈریس ہو جاتی ہے. مگر اس آرڈیننس کے اندر 2-4 اور چیزیں بھی ہیں کہ کیسز فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کے کیس میں ڈیل ہوں گے, اور آپ کی ٹرانسکرپٹس ہوں گی, ہیئرنگز کی ٹرانسکرپٹس موجود ہوں گی. اس کے علاوہ 184(3) اگر سو موٹو کے تحت آپ کوئی بھی کیس سنیں گے تو اس کے ریزنز ریکارڈ کریں گے کہ کس طرح 184(3) کا تھریش ہولڈ یہ کیس میٹ کرتا ہے جہاں پہ یہ انووک کیا گیا ہے. تو آئی تھنک اس کے اندر کافی ساری اچھی چیزیں. باقی جب اسمبلی ان سیشن آئے گی تو یہ بل لے ہوگا ٹو بیکم لا, نیچرلی دونوں حال سے گزرے گا. میں نے دیکھا کہ 63A کی ریویو کے حوالے سے جو ہے اب وہ تو جی ویسے ہی بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس کے یہ نہ کہے کہ پھر سیاسی مقاصد نہیں ہے. نہیں دیکھیے دیٹ از ون کیس, آئی ڈونٹ نو کہ 63A کا ایک ریویو پٹیشن ڈیفینیٹلی پینڈنگ ہے اور میرے نزدیک ضروری بالکل درستی ہونی چاہیے. پہلے اس کو بھی تو کرنا ہے نا مینیج 63A کو کسی طریقے سے. نہیں دیکھیے وہ تو ان اینی کیس, وہ تو ایک اینی کیس اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کے لیے گڈ ٹو سی یو کورٹس والا معاملہ ہوا تو اس کے اندر ان کو رستہ دینے کے لیے یہ کہا گیا کہ جناب جو لوگ ووٹ ان کا ووٹ ہی نہ گنو تاکہ پی ٹی آئی کو کسی طرح ریلیف دیا جائے, حالانکہ وہ لا میکرز خود ووٹ ڈال رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے ایٹ دیٹ ٹائم ری رائٹنگ دا کانسٹیٹیوشن ان یٹ انادر انسٹنس دے ڈیپرائیوڈ دوز لا میکرز آف دا رائٹ آف دیئر ووٹ. تو اس کی درستگی تو یقیناً ہونی چاہیے. شعیب صاحب یہ بات میں تو ان کا بڑا وزن ہے. اس وقت آپ لوگ پروسیجرل بیسس کے اوپر پریکٹس اینڈ پروسیجر کے جو تھا امینڈمنٹ, اس کو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں. آپ لوگوں کا اس وقت ٹیک یہ تھا کہ جو رولز ہیں وہ سپریم کورٹ خود بیٹھ کر طے کر لیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ایک قانون پاس ہوا اس کے بعد سے ایک بیلنس آف پاور آیا. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ اس کو اپوز کر رہے تھے. سر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے چیلنج نہیں کیا تھا, لیکن یہ کہنا کہ سپریم کورٹ کو رولز بنانے چاہیے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج بھی میری رائے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا حق ہے اور ان کو ری ڈیفائن کرنی چاہیے تھے اپنے رولز امینڈ کر کے جو بھی وہ مناسب سمجھتے, تاکہ آج ان کٹ پتلیوں کے ہاتھ میں یہ نہ ہوتا کہ جو کچھ آج یہ کرنے لگے ہیں. اچھا جی انہوں نے بیلنس کر دیا,
تو مجھے بتا دیں کہ یہ تو یا تو اس میں لکھا ہوتا نان اویلیبلٹی آف ون آف دی جج، جس کی بنیاد پر چیف جسٹس اس کو نامینیٹ کر دے کسی اور بندے کو، تو نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے تو آدھے سیکنڈ لگایا، ان کو فارغ کیا، پچھلے منیب اختر صاحب کو نیا اپنی مرضی کا جج صاحب بٹھا دیا. پھر آپ نے یہ ایکٹ لائے کس لیے ہیں؟ اگر ایکٹ اس لیے لائے تھے کہ چیف جسٹس کی پاورز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے ان اے ڈیموکریٹک وے، اور تاکہ 3 سینئر موسٹ ججز 184(3) کی جو کیسز ہیں ان کو آپ فکس کر سکیں، تو پھر آپ نے پھر چیف جسٹس کا اگر نامینی اس میں بٹھا دیا، پھر آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. پھر آپ چیف جسٹس کو ماسٹر آف دی روسٹر جیسے پہلا پرنسپل تھا وہ آپ چلنے دیتے. تو آپ پھر لائے کیوں ہیں؟ یعنی کسی جگہ تو آپ سٹینڈ کریں. ایک وہ آپ کی رائے یہ تھی، دوسری رائے آپ نے دوسری رائے دے دی. ہم یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہم کہتے تھے یہ ہونا چاہیے. لیکن سر ان ہائنڈ سائڈ یہ قانون افیکٹو کو خود ایکسرسائز کرنی چاہیے. جی پر لیکن ایک ان ہائنڈ سائڈ یہ قانون افیکٹو ثابت ہوا. مجھے سیگمنٹ کو سمیٹنا جاتے جاتے پوچھوں گی، کل گنڈاپور صاحب نے تقریر نہیں کی جلسے، وہ پہنچ نہیں پائے، وہ کہیں بیچ میں ہی رہ گئے، رستے بند بھی چلے. ایک توجہ ہے اگر رستے بند ہے تو پہلے ذرا جلدی نکل آئے، اتنے لوگ اگر جمع ہے وہاں پہ ان کے سامنے تقریر ہی کر دیں. لگ رہا تھا کل جیسے وہ تقریر سے ذرا کرنا نہیں چاہ رہے تھے، وہ احتیاطاً وہ پہنچ نہیں پائے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. آپ ذرا اس کے فیکٹس سمجھیں. پہلی بات تو یہ میں ان کٹ پتلیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. میں خود اور گوہر صاحب ایک ہی گاڑی میں تھے، ہمارے ساتھ قافلہ اسلام آباد کا گیا. ہم کوئی تقریباً 10 گھنٹے ہمیں لگے پہنچنے میں، اور ہم رنگ روڈ اور لاہور کی سڑکوں پہ وہاں کوئی کئی گھنٹے گزرے، اور کئی دفعہ موٹر سائیکل پہ دوسرے تیسرے جنگلوں سے ہوتے ہوتے ہم وہاں پہنچے. سارے راستے بند تھے. آپ اپنے رپورٹر سے پوچھ لیں، ہمیں چھوڑ دیں. اور ہم نے پہلے موٹر وے سے جانا تھا، سارے موٹر وے کے راستے بند تھے، اور بابو صاحب والا اور وہ سارے بند تھے. اور واپسی پہ بھی ہم آئے، واپسی پہ بھی بند تھے. کئی 2 گھنٹے ہم وہاں پھنسے رہے. یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں انہوں نے واپس کے راستے لیکن شعیب صاحب باقی لوگ پہنچ گئے نا، گوہر صاحب پہنچ گئے، گوہر صاحب نے تقریر بھی کی، گنڈاپور صاحب پہنچ نہیں پائے. ان کے جو قافلے، نہیں میں آپ کو گزارش کر دوں، جو ہی میری سپیچ ختم ہوئی تقریباً 6 بجے وہ جنریٹر کے بندوں کو اٹھا کے لے گئے. جنریٹر کو پولیس نے بند کرا دیا. وہ بند کرنے کے بعد کمیونیکیشن کا کوئی گیپ وہ نہیں رہا کہ آپ جب آپ سٹیج سے بات کرو گے سنے گا کون، کس کمیونیکیشن سے آپ بات کرو گے. لیکن سر تب تک بھی گنڈاپور صاحب سٹیج پر نہیں پہنچے تھے. سر میں پھر بھی بار بار اس بات پہ کری ہوں، آپ کا چیف سپیکر نہیں پہنچے نا. کیوں نہیں پہنچے؟ میں اسی کی میں وضاحت پیش کر دوں نا. 6 بجے سٹیج کے اوپر ساری لائٹیں آف ہو گئیں اور آپ کا مائک بند ہو گیا، اور یہ پہنچے ہیں وہاں 8 بجے کے قریب. اور راستے سارے بلاک تھے. ان کو اٹک پل سے لے کر اٹک سے لے کر کے آنورڈ سارے راستے بلاک تھے. اور وہ راستے ہٹاتے ہٹاتے یہ تو رانا ثناء اللہ خواجہ آصف کہتے تھے اٹک پل کراس کر کے دکھا دیں، اور وہ نکلے اور لاہور میں پہنچے. اچھا اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہاں تقریر کیوں نہیں کی؟ لوگ ان کے ساتھ جو موجود تھے، ارد گرد کے لوگ بھی تھے. مجھے بتائیں کہ کس مائک کے ذریعے وہ بات کریں. آپ 50 100 200 500 بندوں کو تو سنا سکتے ہو. پھر تو حکومت کامیاب ہو گئی. آپ کا جلسے میں آپ کا چیف منسٹر تقریر نہ کر سکا، پھر نہیں کر سکا نا. ان کٹ پتلیوں کی وجہ سے نہیں کر سکا. یہ جو اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، مجھے بتا دیں پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایک جلسہ بتا دیں جو 3 بجے ہوتا ہو 6 بجے ختم ہو جاتا ہو. اگر اتنے ہی جمہوری تھے تو ان کو جلسہ کرنے دیتے. کوئی بات نہیں شعیب صاحب، یہ پاکستان میں ایک روایت بن گئی ہے. اب اس طرح سے ہی جلسے جو ہیں آزادی اظہار رائے کے راستے میں رکاوٹوں کی ہم نے مثالیں قائم کر دی ہیں، تو اب یہ جاری رہیں گی. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے. جب واپس آئیں گے IPPs کے معاہدے ریویو ہونے چاہیے ہیں، ان کے اندر کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسکرپنسیز ہے. بریک کے وقت پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اگر آپ اپنے بجلی کے بل سے تنگ آ چکے ہیں اور اب آپ کا بجلی کا بل ایکچولی آپ کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کا بہت بڑا حصہ لے کر چلا جاتا ہے، تو یہ سیگمنٹ ضرور دیکھیے. ذرائع کے مطابق IPPs کے ملکی معیشت میں تباہی کے حوالے سے کچھ حقائق منظر عام پر آئے ہیں. ذرائع نے دعویٰ کیا کہ کچھ IPPs نے غلط کانٹریکٹ کی وجہ سے بغیر بجلی پیدا کیے حکومت پاکستان سے اربوں روپے وصول کیے ہیں. IPPs کی جانب سے غلط کنٹریکٹ کیے گئے جس کا خمیازہ حکومت پاکستان کو بھگتنا پڑا. IPPs نے بنگلہ دیش، ویتنام کے مقابلے میں پاکستان میں اسی نوعیت کے پلانٹس 4 گنا مہنگے لگائے. پاکستان میں کوئلے کے ذخائر کے باوجود IPPs بجلی پیدا کرنے کے لیے امپورٹڈ فیول جیسا کہ ہائی سپیڈ ڈیزل اور درآمدی کوئلے پر انحصار کر رہی ہیں. IPPs نے جتنا امپورٹڈ فیول درآمد کیا ہے اتنی بجلی پیدا نہیں کی اور حکومت سے اربوں روپے کی سبسڈی بھی حاصل کی. IPPs کے اقدامات کی وجہ سے مہنگی بجلی پیدا ہو رہی ہے. ذرائع کے مطابق IPPs حکومت پاکستان کے بے پناہ اصرار کے باوجود فورینسک آڈٹ سے گریزاں ہیں.
IPPs ने प्लांट्स की देखभाल की मद में हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए, जबकि प्लांट्स की देखभाल पर उसकी चौथाई रकम भी खर्च नहीं होती। हैरतअंगेज तौर पर हुकूमत IPPs की इंश्योरेंस भी खुद बर्दाश्त कर रही है, जबकि हुकूमत ने इब्तिदा में IPPs लगाने के खर्चात भी बर्दाश्त किए। हुकूमत ने टैक्स ड्यूटी, इंश्योरेंस की मद में भी IPPs मालिकान को सहूलियात मुहैया की, लेकिन तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म होने पर प्लांट्स हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत नहीं होंगे। जराये के मुताबिक IPPs के बेशतर मालिकान लोकल हैं, मगर दानिस्ता तौर पर कॉन्ट्रैक्ट कुछ गैर मुल्कियों के नाम पर किए गए हैं। प्रोग्राम के सिलसिले में खाकान नजीब साहब, माहिर मुआशी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब, ये अच्छी बात है कि पब्लिक स्फेयर में ये डिबेट आ रही है कि लोग जब इतने बड़े बड़े बिल दे रहे हैं तो उनको पता तो हो कि ये बिल ज्यादा आ क्यों रहे हैं, पूरे खित्ते में पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बिजली के बिल देने पर क्यों मजबूर है। अभी चूंकि हमें मालूम हुआ है कि जी ये निगोशिएशन के वक्त पे ये बैड नेगोशिएशन थी। एक तो हमें बताइए कि ये किस दौर की हम बात कर रहे हैं? क्या थ्रू आउट ये बैड नेगोशिएशन रही है? एक सर्टेन दौर है जिसके अंदर जो है खास तौर पे मिसमैनेज हुआ है? थोड़ा सा इसका हमें जरा बैकग्राउंड बताइए कि क्यों हम इतने ज्यादा बिजली के बिल दे रहे हैं जी। तो मारिया साहिबा, लेट मी सम इट अप फॉर यू। 94 तक बिजली वापडा बना रहा था, डैम्स बन रहे थे, मंगला बना, तरबेला बना। 94 में एक बिजली की शॉर्टफॉल होती है और उसको मीट करने के लिए हम फॉरेन एडवाइस पे IPPs यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। और एक हैरानगी की बात यह है कि 17% गारंटीड रिटर्न ऑन इक्विटी हम देते हैं डॉलर टर्म्स में। नंबर 2, हैरानगी की बात यह है कि हम ये गारंटी करते हैं कि सारी बिजली जो है वो हुकूमत खरीदेगी, और इसमें कोई प्राइस डिस्कवरी नहीं होती कि किस कीमत पर ये होना चाहिए। और वो PPIB एक अदारा होता था उस वक्त, और जो भी उन्होंने इनको टैरिफ दिया, इस वजह से ट्रांसपेरेंसी के इशू खड़े हुए और उस वजह से ओवर इनवॉइसिंग के इशू खड़े हुए, जिसका मतलब ये है कि 100 रुपए की चीज अगर 150 रुपए में लगी तो जो मैंने 20% लगाना था वो तो मैं 30 रुपए ऑलरेडी निकाल गया, बिकॉज 100 की चीज ही 150 में लगी, और फिर उस 30 रुपए पे 73 से $5 जो है वो कमाता रहा। दैट इज हाउ दिस इज प्लेड आउट। 2002 में हमने एक और कमाल किया, वो हमने ये किया कि आई थिंक बहुत ही प्रूडेंटली नहीं देखा गया। हमने जो लोकल डोमेस्टिक IPPs थे उनको भी कहा कि एट पार विद दी फॉरेन IPPs लाने के लिए हम उनको भी डॉलर बेस्ड रिटर्न देंगे। 100 रुपए का डॉलर और आज 285 रुपए का डॉलर। आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि मारिया आपका बिल क्यों ज्यादा आ रहा है। अब आगे चलिए, अब आप पहुंचते हैं 2015 में। मैंने उस वक्त भी कहा था कि इनका हीट रेट ऑडिट करवाइए। मैं चूंकि हुकूमत की टेबल पर मौजूद था, बट यू नो दैट वाज नॉट टू बी डन। आपने भी जिक्र किया। फिर मैंने ये कहा था कि लेट द कंट्री लोड शेड 2 to 4 hours अ डे, और इंडस्ट्री को पूरा दें और डोमेस्टिक को ना देंगे। मैंने इसलिए कहा था कि अब 40,000 मेगावाट की कैपेसिटी लगाई है हमने 2015 ऑनवर्ड्स, और हमारे पास समर्स में तो 30-35 हजार हम बेच लेते हैं, विंटर्स में तो आकर हम 8-10 हजार से ऊपर बेच ही नहीं पाते, और कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं 40,000 मेगावाट की। और वो भी ऐसे निगोशिएट हुआ कि 10 साल में हमने अप फ्रंट वो डेट देना है, 25 साल की मुहित है वो कीमत। ये है IPPs की स्टोरी। मैंने बार बार कहा है, ना प्राइस डिस्कवरी हुई, ना ही हमने ये तय किया कि हमने तो डीजल के भी प्लांट्स लगाए, जबकि जो मुल्क डीजल बनाते हैं वो खुद डीजल पे प्लांट नहीं लगाते, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू डू दैट। ठीक है। इस तरह गैस लोकल, आखिरी बात, डिप्लीट होती चली गई, और एक दिन हमने रियलाइज किया कि हमें इंपोर्टेड गैस पे ही प्लांट चलाने पड़ेंगे। ये भी डिस्कवरी हम मतलब जब हो गई तो हमने रियलाइज किया। दिस इज द IPP स्टोरी। सिर्फ एक बात कहूं, IPPs एक जुज है उस पूरी एनर्जी गवर्नेंस के इशू का जिसमें मुल्क इस वक्त फंसा हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिवली तंजीम नौ मांगता है ये। इसमें में 2-3 जो बड़े सवाल अब उठते हैं। पहला सवाल तो ये है कि अब जब हम इसको रीनिगोशिएट करेंगे, रीइवैल्यूएट करेंगे, तो एक कानूनी कदगन है। आपने ये इनके साथ जो मुआहिदे किए हुए हैं उसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ भी अप्लाई होगा, या उस पर चला जाएगा, लिटिगेशन में मामला चला जाएगा। तो अब क्या हम कब तक बाउंड है इन्हीं मुआहिदों को ऑनर करने में, और क्या रीनिगोशिएशन का बजाय इसके कि वो गुडविल ऑफ द हार्ट से कर दे जी हम पाकिस्तानी हैं, हमें कौम की खिदमत करनी है, इसके अलावा कोई और चारा है? सो द स्टोरी हियर इज कि एक मुआहिदे ऐसे हुए हैं जिनमें हमें ओवर इनवॉइसिंग, जिनमें हीट रेट टेस्टिंग नहीं हुई कभी, जिनमें ये बात तो तय है कि इस वक्त सख्त भी नहीं है स्टेट की। 2 चीजें गलत हुई। एक तो हमने कहा कि हम रिटर्न डॉलर में देंगे,
یہ بھی ریئلائز نہیں کیا کہ یہ ڈالر تو دینے کے ہوں گے نہیں آپ کے پاس. سو ریسرچ ہماری بھی کمزور تھی, اور جب بھی پرائیویٹ سیکٹر سے نیگوشیٹ کیا انہوں نے ہم سے وہ مراحت حاصل کی, کیونکہ مائنڈ سیٹ رینٹ سیکنگ پرائیویٹ سیکٹر ہے پاکستان میں. سو بی ویری کلیئر. اب کر کیا سکتے ہیں؟ سو ہیئر از ویری ویری کلیئرلی ہاؤ وی موو فارورڈ. 1994 کے جو آئی پی پیز ہیں وہ اپنی زندگی 25 سال کی کر چکے ہیں. ابھی ایک آئی پی پی کو ہم نے رینیو کیا, مجھے نہیں معلوم کیوں کیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو ٹیک اور پے سے اٹھائیں, ٹیک اینڈ پے پہ نکال دیں, میرا خیال ہے 40-50 پیسے آپ کو بچ جائیں گے ٹیرف میں. 2002 کے 4-5 رہ گئے ہیں جو جن کی لائف ہے, ان سے بھی دیکھ لیں. اگر کوئی 80-100 ارب دینے والے ہیں, دے دلا کے اس کو بھی فائنلائز کریں. 1 سے 1.5 روپے کے درمیان میرا خیال ہے آپ کو شاید بچت ہو سکتی ہے. بیک آف دی انویلوپ اگین ڈیٹیل میں دیکھ لیں. سو ان کو تو نکالیں سسٹم سے. اب آ جائیں اصل مسئلہ جو 2015 کا ہے. 35% پیمنٹ جا رہی ہے سی پیک کے پلانٹس کو. یہ ڈیٹ کو ری پروفائل کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہے ایمیکیبلی یہ کہنا پڑے گا کہ یا تو آپ ہمارا ڈیٹ کا پرنسپل 10 کی بجائے 20 سال یا 25 سال پہ لے جائیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو میں بینک آف ماریا سے یہ پیسے لے کے ری فائنانس کر دیتا ہوں, اور بینک آف ماریا مجھے 25 سال کا کریڈٹ دے دے گا. مجھے سے مطلب ہے اسٹیٹ آف پاکستان کو. یہ دوسرا حل ہے اس کا, یہ آپ کو کرنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ 50% ابھی بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کے پاس ہے, اس میں ریٹرن آن ایکوٹی میں دیکھ لیں, اگر کوئی گنجائش بنتی ہے تو اس کو حاصل کر لیں. جو لوکل آئی پی پیز ہیں, مورل پرسویژن اینڈ کوئرژن بوتھ ول ورک, بٹ آن اے ٹیکنیکل وے. ایک کام ضرور کریں, ڈیٹا خریدیں دنیا سے کہ جب ساؤتھ ایشیا میں, ویتنام میں جب یہ پلانٹس کمپیٹیبل لگے تو کیا پرائسنگ تھی. آئی ریمبر کہ ہم نے وہ ڈیٹا خریدنے کے لیے پیسے دینے سے انکار شاید ایک زمانے میں کر دیا تھا. وہ خریدیں تاکہ میں ماریا سے نیگوشیٹ تو کروں نا آن این ایکول فوٹنگ. میں سے مطلب ہے اسٹیٹ آف پاکستان. آئی تھنک دیٹس ویئر وی اسٹینڈ. بہت شکریہ, بہت شکریہ خاقان. آپ نے بڑے آسان طریقے سے کچھ سمجھایا ہے کہ کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ آخر کیا واردات ہوئی ہے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. لبنان میں جب سائبر حملے ہوئے ہیں پوری دنیا پریشان ہے, بیکاز ہم سب گیجٹس استعمال کرتے ہیں. پوری دنیا میں ایک نئی ٹیرر ویو ہے, ایک نیا ہم نے دہشت گردی کا رستہ جو ہے وہ کھول دیا ہے. اس پہ بات کریں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پوری دنیا میں ایک خوف کی لہر پھیل گئی اس ہفتے جب ہم نے دیکھا کہ لبنان کے اندر حزب اللہ کے جو واکی ٹاکی اور پیجرز ہیں ان میں کوآرڈینیٹڈ اٹیک کے ذریعے وہاں پر ان کو تباہ کیا گیا, اور جس کے ہاتھ میں وہ واکی ٹاکی یا پیجر تھا وہ یا شدید زخمی ہو گیا, یا اس کے گھر کے افراد جن کے پاس وہ پڑا ہوا تھا وہ زخمی ہو گئے. واردات ہے پوری دنیا میں جو ٹیک ورلڈ ہے وہ اس سے پریشان ہے, اور اس کی تھیوریز مختلف جو منظر عام پہ آئی ہیں. اس میں پہلی تھیوری یہ ہے کہ ماہرین کے نزدیک حزب اللہ نے کئی ماہ پہلے پیجز کا آرڈر دیا تھا, جس میں سے 5000 پیجز پہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے دھماکہ خیز مواد نصب کر دیا تھا. تھیوری نمبر 2, بعض ماہرین کے نزدیک حزب اللہ کے پیجز کی ریڈیو فریکوینسی کو ایک کوڈ کے ذریعے ممکنہ طور پر ہیک کیا گیا تھا, اور پیجز کی بیٹری کو اوور ہیٹ کر دیا گیا, جس سے دھماکے ہوئے. تھیوری نمبر 3, ایک اور تھیوری ایک گہری انٹیلیجنس آپریشن کی طرف اشارہ کرتا ہے, جس میں حزب اللہ کے لیے مقرر کردہ پیجز کی پوری کھیپ کو سبوتاژ کیا گیا, اور اب ایک کلک سے ان تمام پیجز کو اڑا دیا گیا ہے. پیجز میں دھماکہ خیز مواد نصب کیسے ہوا؟ ایک اور بھی تھیوری یہ ہے کہ حزب اللہ کے نزدیک ان پیجز کو فیکٹری میں تیار کرنے کے بعد کلیئرنس ملنے تک ایک بندرگاہ پر 3 ماہ تک رکھا گیا تھا. حزب اللہ کا ماننا ہے کہ پیجز میں دھماکہ خیز مواد انہی 3 مہینوں میں نصب کر لیا گیا ہے. تمام تھیوریز بہت خوفناک ہیں, کیونکہ ہم سب کے پاس گیجٹس ہیں, ٹیلی فون ہے, مختلف طریقے سے ہم ٹیک سے جڑے ہوئے ہیں. اگر اس طریقے سے دہشت گردی کی ایک کوآرڈینیٹڈ لہر کو جاری کیا جا سکتا ہے تو کل کو صرف یہ اسٹیٹس نہیں, یہ اور پریشر گروپس بھی اور وائلنٹ گروپس بھی اس کو استعمال کریں گے, تو پوری دنیا کو مزید ولنریبل کر دیا ہے اس اسرائیلی آپریشن کے بعد. اور بہت سارے جو تباہ کاریاں مچانے والے گروپس ہیں, ٹیررسٹ گروپس ہیں, اسرائیل کی اسٹیٹ تو خود بھی ایک دہشت گرد اسٹیٹ ہے, وہ اب اسی طریقے کا کو استعمال کریں گے. دا ورلڈ از ناٹ سیف اینی مور. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ.